बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, सियासत पर PMIF यानी पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम, इसके साथ साथ अफगान रेफ्यूजीज, इन तीनों चीजों पर बात करेंगे। सेगमेंट वाइज बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। तो अगर सबसे ज्यादा कोई जमात खबरों की भी जीनत बनती है और सियासत के अंदर इस टाइम पर हुकूमत में ना होते हुए भी रेलेवेंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम पर अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब इस टाइम पर जेल में है और जेल से निकालना कैसे, सारी मेहनत इस पर मरकूज होनी चाहिए। किधर बैकडोर डिप्लोमेसी करनी है, किसी से बात करनी है, हुकूमत से बात करनी पड़े तो हुकूमत से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, और मैं ये क्यों कह रही हूं, इसलिए क्योंकि कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ही इख्तलाफात की खबरें तो बड़ी गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो खबरें खबरों तक ही थी, जराए से दी जाती थी। अब ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड हमसे भी बहुत सारे PTI के रहनुमा बात करते रहते थे, बट ये मामला खुलकर सामने आना तब शुरू हुआ जब KPK की हुकूमत के बिगिनिंग के अंदर ही उनके एक जो थे हुकूमत का हिस्सा थे, वो शकील साहब, उनके मामले से स्टार्ट हुआ। उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाया, फिर उनके हवाले से एंटी करप्शन वाले मामला स्टार्ट हुए, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लग गए। वो कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर शाह फरमान साहब भी थे, काजी अनवर साहब भी थे। वो वाली कमेटी के बाद मामला कुछ देर के लिए ठंडा हो गया। उसके बाद जुनैद अकबर वर्सेस अली अमीन गंडापुर हुआ, और अब जो है वो मामला इधर तक पहुंचा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि पहले आतिफ खान और शाहराम तरकी के अगेंस्ट तो बात करते ही थे, लेकिन उसी सारी सिचुएशन में असद कैसर साहब का नाम भी ले लिया और कहा कि इमरान खान साहब ने उनको बेसिकली ये कह दिया था कि इनको MPS का टिकट ना दिया जाए क्योंकि आतिफ खान, शाहराम तरकी, असद कैसर तीनों साजिशें करेंगे। अब इसके ऊपर रद्द अमल भी आया था कि इस जो इल्जाम या जो स्टेटमेंट कही है कि इमरान खान साहब की है, इसकी तहकीकात कराई जाए और अपनी मेहनत इस टाइम पर मरकूज की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान को छुड़वाने में। लेकिन मामला फिर बढ़ता है। आज खबर यह है जराए से कि जो PTI का एक WhatsApp ग्रुप है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने आतिफ खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, और तनकीद का निशाना बनाने के बाद कुछ बुरा भला भी कहा, और उसके ऊपर जो है वो कुछ रद्द अमल भी सामने आया। लेकिन जुनैद अकबर, जिनके साथ किसी जमाने में अली अमीन गंडापुर साहब का मामला सही नहीं जा रहा था, उन्होंने कहा है कि देखिए जी, इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मामले को पार्टी के किसी फोरम के ऊपर लेकर आना चाहिए। इस तरह से डर्टी लॉन्ड्री सबके सामने नहीं लेकर आनी चाहिए। जरा सुने क्या कह रहे हैं। इख्तिलाफ होता है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि फोरम होना चाहिए, किसी बातें करे। इख्तिलाफ का पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी की सीनियर क़यादत ने उसका नोटिस लिया है, पर दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इस पे मजीद आगे नहीं बढ़ना। लीगल कमेटी में बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। अली अमीन साहब पे भी मेरा एतमाद है, मेरा कैसर साहब पे, आतिफ खान साहब पे मेरा ये यकीन है कि सारे जो सख्तियां बर्दाश्त कर चुके पार्टी से आज तक जुड़े हुए, किसी के नियत पे शक नहीं करूंगा। इख्तिलाफ करूंगा, वो पहले भी करता हूँ, बाद में भी करूंगा। अगली हफ्ते से हम पट्टियां बांध देंगे, सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में एहतजाज होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजुओं पे जो काली पट्टियां बांधनी है, अगर सारे लीडरान इख्तलाफात के मामले पर अपने मुंह पर भी बांध लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो शायद मामलात बिगड़े ही ना। अब ये कुछ लोगों का ख्याल है, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक सवाल उठाया। वो सवालों में ही आपको सुनाऊंगी कि असल में वो सवाल क्या उठाया, PTI से उठाया। विल टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ शौकत यूसुफ सईद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। आपने बड़ी कोशिशें की हैं वैसे अली अमीन गंडापुर साहब और मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ उनकी दोस्ती करवाने की कोशिशें कहां तक पहुंची शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली कोशिश तो ये है कि जो मीडिया के ऊपर चीजें आ रही हैं इसको स्लो डाउन किया जाए, और इसके जो अब तक हो चुका है इससे ज्यादा और ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मरकजी लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी जो लोग थे, शेख करम वकास साहब और दीगर, उनकी भी मेहनत थी, उन्होंने भी कोशिश की और तमाम लीडर्स से राब्ते किए और उनको इस बात पे कायल किया कि वो किसी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी ना दे, और जो भी बात हो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आए, उधर बात करें। और तो ये हुआ है अब तक की जो पेशरफ्त हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही है। और उम्मीद यही की जाती है कि इंशाल्लाह इसके बाद जो है इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन इख्तिलाफ जो है, इख्तलाफात तो रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो अच्छी बात होती है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मामला बाद में नहीं होंगे? क्योंकि इससे पहले हमने समझा कि वो शकील साहब के बारे में जो था मामला, अब उसके बाद दोबारा नहीं होगा, फिर हुआ,
اور جنید اکبر صاحب کے ساتھ اختلافات سامنے آئے. اس کے بعد ہم نے سوچا اب معاملہ یہاں رکے گا. پھر عاطف خان صاحب کے ساتھ جو معاملات پہلے ہی خراب تھے وہ پھر ایک دفعہ سامنے آ گئے. اب اسد کیسر صاحب کے بارے میں بھی یہ بات ہو گئی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہاں فل سٹاپ لگ گیا ہے یا یہ فل سٹاپ 3 ہے ٹو بی کنٹینیوڈ والے؟ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کمزوری پارٹی کے لیڈرشپ کی طرف سے بھی رہی ہے کہ انہوں نے بر وقت اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس کو اہمیت دی. اور چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور یہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے اور وہ پھر مل بیٹھ کے وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں. اور بہترین فورم اس کا پارٹی فورم ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ بات کریں اور اس میں پھر چونکہ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو اس کو اہمیت نہیں دی گئی اور اس کی وجہ سے پھر چیزیں چلی گئی. اب آپ میڈیا کے اوپر بھی آ گئے اور میں آج سے 4-5 دن پہلے میں یہی کہتا رہا کہ جی کوئی اختلافات نہیں ہے. آج میں نہیں کہہ سکتا کہ اختلافات نہیں ہیں اس لیے کہ میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اب یہ پارٹی کی ریسپانسبلٹی ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کے کسی واٹس ایپ پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بار پھر عاطف خان صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں نہیں کہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا. تو میڈیا پہ جو آ چکا ہے اس کو تو میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں. تو ایسا ہوا ہے اب واٹس ایپ والی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جی میں نہیں سمجھا آپ کی بات، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. واٹس ایپ پہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے عاطف خان صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا شوکت یوسفزئی صاحب؟ نہیں، مجھے نہیں علم ہے. میں تو میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو انہوں نے اس دن جو پریس ٹاک کے اندر جو کہا، جن لوگوں کا نام لیے. تو اس کے بعد پھر جو ہماری مرکزی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گور صاحب، یہ لوگ ایکٹیو ہوئے. پھر انہوں نے سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی اور میں بھی ابھی مل کر آیا ہوں سی ایم صاحب کے ساتھ. یہ 2-3 منٹ ہوئے ہیں میں ابھی پہنچا ہوں وہاں پہ. کیا فرماتے ہیں شوکت صاحب وہ اور اس بارے میں؟ نہیں، پارٹی کی تو یہی کوشش ہے نا کہ بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہ جائیں. اور دیکھیں، میں نے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بڑی پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، اس اختلاف رائے کو اتنا نہیں آگے لے جانا ہے کہ ہم کہیں کہ جی پارٹی کے اندر دراڑیں ہو رہی. کوئی دراڑ شراڑ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان اگر آج کال دے دے کہ فلاں تاریخ کو نکلنا ہے تو اسی طرح ورکر نکلے گا. ورکر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ورکر اس ٹائم پر ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ فوکس کہیں اور ہے، ہونا کہیں اور چاہیے. لیکن سی ایم صاحب کا کیا موقف تھا؟ ابھی آپ ملاقات کر کے آئے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میڈیا کی جو زینت بن گئی ہے، یہ اختلاف رائے سے بڑھ کے، اختلافات سے بڑھ کے یہ لفظی جنگ بن گئی ہے، یا آپ اس کو فرینڈلی فائر کہہ سکتے ہیں، اپنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں اب وہ چیزیں تو ہم کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں اور ختم ہو جائے. وہ سی ایم صاحب مانے ہیں؟ الٹیمیٹلی ہمارا گول تو یہ نہیں ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی گول ہمارا یہ نہیں ہے. ہم تو دیکھیں، ہم تو پازیٹیو بات کریں گے نا. ہم کوشش کریں گے کہ دونوں طرف سے معاملے کو ٹھنڈا کریں اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک معاملات حل نہیں ہوتے ان چیزوں کو میڈیا کے اوپر. شوکت صاحب میرا کوشچن کچھ اور ہے، میں دوبارہ سے ریفریز کر دیتی ہوں. آپ کی ملاقات ہوئی ہے سی ایم صاحب سے، انہوں نے یہ بات کا اعادہ کیا ہے کہ آئندہ سے میری طرف سے یہ باتیں میڈیا کے اوپر نہیں آئیں گی، یا نہیں کیا ابھی؟ نہیں، میں نے تو خیر اس طرح کی بات کی بھی نہیں ہے کہ آپ آئندہ ایسا نہ کریں. وہ تو ظاہر ہے وہ سی ایم ہے. میں تو صرف دیکھیں، ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بات کی ہے. جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کے کوشچن پہ، میں سمجھ گیا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے بیرسٹر گور صاحب ملے تھے سی ایم صاحب سے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس چیز کو مزید میڈیا کے اوپر نہ لائیں. اور میرے خیال سے انہوں نے کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی ہے. اسی طرح جو اور لیڈرشپ ہے ہماری، ان سے بیرسٹر گور صاحب کی بات ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں. شیخ اکرم وقاص صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر نہ جائے اور آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے چیزیں ہیں جو مل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، مل بیٹھ کے حل کرنے والا ایک اور بھی معاملہ ہے شوکت صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. جے یو آئی کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا مل بیٹھ معاملہ تھا، وہاں بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ پرابلم تھی. جے یو آئی کو کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں. کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب، آپ لوگوں کو بھی ایشو تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ سے. اس ٹائم پر پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے. آپ لوگوں کا معاملہ حل ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟
ہمیں ایشو نہیں ہے، وہ شاید علی امین صاحب کو ایشو ہے، ہم سے یا مولانا صاحب سے اسپیشلی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے متعلق زیادہ بات نہ کی جائے، مگر پھر وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دینا پڑ جاتا ہے، مگر زیادہ تر کوشش یہی ہے کہ جواب نہ دیا جائے ان کی بات کا اور اگنور کر دیا جائے، مگر وہ جب مولانا صاحب کی طرف جو ہے نا وہ توپوں کا رخ کر دیتے ہیں تو پھر مجبور ہو جاتی ہے جے یو آئی۔ تو وہ معاملہ حل نہیں ہوا یا ہو بھی گیا تو وہ بات کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا سوری بھی کر لیتے ہیں، کسی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ میسج بھی کروا دیتے ہیں، تو پتہ نہیں ہے کہ ان کا الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ انہوں نے ہم پہ تنقید کرنی ہے یا پھر ہمیں کوئی اچھا جاننا ہے، یا ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ان کے حوالے۔ میں اس سے یہ اخذ کروں کہ ابھی تک کوئی حل تو نہیں ہوا، اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی حل ہو بھی سکے گا اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا؟ دیکھیے اس میں ایسا اچھا نہیں لگتا۔ اگر فرض کریے کہ مولانا صاحب یہ کہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ ان کے ساتھ معاملات سیٹل کیے جائیں اور میری طرف سے تنقید آنے لگ جائے، یا کوئی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی باتیں کرنے لگ جاؤں جس کا نیگیٹو مطلب نکلتا ہو، تو پھر تکلیف تو ہوگی، وہ معاملہ کہیں نہ کہیں پہ رک جائے گا، یا میری پارٹی کے اندر جو نا پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم تو خیر ڈسپلن کے پابند لوگ ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں پھر جو نا ہم سے بھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے۔ مولانا خود جو ہے کوشش انہوں نے کی ہے کہ وہ کسی بات کا جواب نہ دیں، اور وہ ایک مدبرانہ کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت۔ رائٹ، I'll get back to you سین صاحب۔ شوکت یوسف صاحب، آپ جن کو اتحادی بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس بات پر آمادہ نہیں نظر آتے کہ شاید یہ معاملات رک سکیں گے، آپ لوگوں کے اپنے یہاں بھی لیڈران اس بات پر آمادہ نہیں نظر آتے کہ شاید اس طرح کی بیان بازی رک سکے گی، کچھ لوگ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کی کرسی خطرے میں ہے، اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ اسپیشلی کے پی کے اسپیکر کے حوالے سے، سواتی صاحب کے حوالے سے، کہ شاید ان کو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، سی ایم صاحب کو وہ سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے شوکت یوسف زئی صاحب؟ نہیں، یہ تو دیکھیں ایسی تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی ہوا اور پھر خواہش ہو سکتی ہے لوگوں کی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، نہ اسپیکر نے کہیں جانا ہے، نہ سی ایم نے کہیں جانا ہے، نہ ہی کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور بھی اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے، اور جو باسی صاحب ہیں اسپیکر صاحب وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے، تو ایسی یہ سواتی صاحب، تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، یہ جو صرف ایک پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ایک چیز اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان کے پاس ہی فیصلہ ہے نا، اگر انہوں نے ہٹانا ہے تو 1 منٹ کی بات ہے، کون سا اتنا وہ ہے کہ اس میں کوئی لابنگ کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور ضرورت نہیں ہے، وہ تو عمران خان کے ہاں اور نہ میں مسئلہ ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کی طرف سے ہے ہی نہیں ایک بات، تو کیوں؟ سب سے بڑا الزام تو علی امین گنڈاپور صاحب پہ آپ لوگوں کی لیڈر یہ لگا رہے ہیں نا کہ یہ ملاقات کر لیتے ہیں اور ہمارے خلاف جا کے بات کر دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی اس لیے ہم اپنا موقف نہیں دے سکتے، تو لابینگ کے الزامات تو آلریڈی لگ رہے ہیں نا۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ تو حکومت کی طرف سے ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، ایک ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے کہ آپ ایک کو اجازت دے دیں اور کو نہ دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کون کون جا کے مل رہا ہے، اور جو ایکچوئل لیڈرشپ ہے ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب ایکچوئل لیڈرشپ نہیں ہے؟ 10 دفعہ تو نہیں، وہ تو سی ایم ہے نا، ان کو تو اجازت مل جاتی ہے، لیکن ایکچوئل لیڈرشپ بھی تو ہے نا۔ نہیں، اور سی ایم کے طور پہ تو ان کو ملنا ویسے بھی چاہیے اور ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنے لیڈر سے مشاورت کرنی ہوتی ہے۔ تو ایکچوئل لیڈرشپ کون ہے پھر؟ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جی۔ ایکچوئل لیڈرشپ پھر آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر علی امین گنڈاپور صاحب ایکچوئل لیڈرشپ نہیں ہے، صرف سی ایم ہے تو؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایکچوئل لیڈرشپ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مل لیتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل مطلب یہ کہ جیسے عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، اکرام سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ 4 گھنٹے وہاں کھڑے رہ کر مسئلہ یہ، آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ شوکت صاحب، مسئلہ یہ ہے تو یہ پہلے کی قصور تو ایکچوئل حکومت لیڈرشپ کا ہے نا
शौकत साहब, एक्चुअल लीडरशिप जो पहले की है ना, वो इनको एक्चुअल लीडर नहीं मानती। उमर अयूब साहब को छोड़ के सलमान अकरम राजा साहब को, बैरिस्टर गौहर को वो एक्चुअल लीडर नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो पहले थे ही नहीं, हम एक्चुअल लीडर हैं। बशमूल अली अमीन गंडापुर साहब, वो पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के, तो फिर ये एक्चुअल लीडरशिप, वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं, देखिए कोई भी उनको ये नहीं कहता कि एक्चुअल लीडर नहीं है। बिल्कुल बैरिस्टर गौहर भी लीडर है, सलमान अकरम, क्योंकि उनको इमरान खान ने, उनकी चॉइस है ना, इमरान खान ने उनको बनाया है, तो उनकी मुखालफत कहीं पे भी नहीं है पार्टी में। मैं ये कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात की इजाजत दे दी जाती है, पार्टी के दीगर लीडरों को नहीं दी जाती, तो ये हुकूमत की पॉलिसी है कि ये तकसीम रखे इस तरह। आप लोग तकसीम हो भी रहे हैं, उनकी पॉलिसी को सही साबित कहना चाहता हूँ। आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन इत्तेहाद यहां नहीं हो सक रहा सेनेटर साहब, पीटीआई के माबैन। अब क्या इनसे इत्तेहाद पॉसिबल होगा कि जब आपको वहां भी डिवीजन नजर आ रही है, तो फिर इत्तेहाद किससे करेंगे? अली अमीन गंडापुर वाली साइड से या फिर दूसरी साइड से? अब तो उसमें और डेवलपमेंट्स भी हो गई ना। अब डेवलपमेंट्स जो है वो ईद के तीसरे दिन की जो डेवलपमेंट है, और उसके बाद जो है बराजामंदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बातचीत, जिसका किसी हद तक जिसको ओन भी किया जा रहा है, और उसके साथ जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन का जो है ना वो किरदार, और उसके साथ जो है ना उनकी मुलाकातें, तो ये सारे कुछ होते हुए तो मुझे फिर मामला जो है वो कुछ गड़बड़ नजर आ रहे हैं। ये सारा कुछ भी अब पार्टी के सामने रखना पड़ेगा। ये नई डेवलपमेंट है और इसकी इमीडिएटली बाद से पैदा हुई है। मौलाना खुद पंजाब के दौरे पे है, सराइकी बेल्ट में है इस वक्त। अब मौलाना से जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस भी लेनी है, पूछना है कि अब इस सूरत हाल में जो है ना हमारी पॉलिसी क्या होगी। वो आएंगे 10 को, तो ये चीजें जो है ना वो अलार्मिंग है हमारे लिए कि ये क्या हो रहा है। ये हमने राइट में भी ये कि कोई ना वो इस तरह से ये बैकडोर राब्ते जो है वो किसी पार्टी के बाला बाला रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बात हमने पहले रिजर्वेशन में जो है ना डाली थी और कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ना हम कुछ और। ओके, सो चलिए, रिजर्वेशन का एक पॉइंट तो आपने बता दिया कि ये पॉइंट था कि एस्टैब्लिशमेंट से फिर इधर उधर की मुलाकातें नहीं होंगी। लेकिन कामरान मोर्सी साहब, हाउ इज इट अ सरप्राइज फॉर यू कि जब पहले ही पीटीआई कहती रही है कि हमने पॉलिटिकल पार्टी से तो बात नहीं करनी, हमने तो बात करनी है फौज से, एस्टैब्लिशमेंट से, तो ये तो पहले ही ये कहते रहे हैं, तो ये सरप्राइज कैसे हो गया? नहीं, उसके बाद जो है, उसके बाद जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें एस्टैब्लिशमेंट को रूल आउट नहीं किया था हमने इस सेंस में, मगर ये कहा था कि अगर किसी के राब्ते होंगे तो वो इत्तेहाद का नज़म डिसाइड करेगा। वो इत्तेहाद अभी तक बना नहीं है, या इवन जो पुराना इत्तेहाद है मेरा ख्याल है उसके नज़म को भी पता नहीं है इस मामले का, और ये बाला बाला बात चल रही है। तो इस तरह से जो है वो हमारे लिए कम से कम मेरी जाती ख्याल के मुताबिक जो है ना हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। अब पार्टी क्या डिसाइड करती है हमारी वो बात की बात है, मगर मैं जो है ना इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। सो आपके जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब इत्तेहाद नहीं होना चाहिए? मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस बात पे जो है मजीद वजाहत जो है दरकार होगी, और जब तक मजीद वजाहत ना आए तो ये मामला जो है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ओके, सो शौकत साहब, इस पे मजीद वजाहत एटलीस्ट इस शो में आप दे सकते हैं कि आप लोग वादा करते हैं कि नहीं हम अब इत्तेहाद के साथ चलेंगे, फिर खुद ही बातें करते हैं कि हम इधर उधर की मुलाकातें भी कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि इत्तेहाद बना कब है। जब इत्तेहाद बनेगा उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उनके तो सारे टीओआर्स होंगे, उसके मुताबिक ही फिर आगे चलेंगे ना। वो तो डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। लेकिन अब जब इत्तेहाद बना ही नहीं है, और जैसे मौलाना साहब की पार्टी जो है वो 26वें आईनी तरमीम पे चली गई उधर, इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बैठ गई इस तरह, क्योंकि वो आजाद है ना, इस वक्त तो इत्तेहाद नहीं है। तो हर पार्टी अपना फैसला खुद कर रही है। क्या आपने वो किया था? बदले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जब तक नहीं, देखिए उसूली बात मैं कर रहा हूँ कि जब तक इत्तेहाद नहीं बना है तो कैसे आप उनको पाबंद कर सकते हैं, और ना ही कोई अभी तक ऐसी कोई शराइत रखी गई है कि जी आपने ये नहीं करना है, नहीं। जब इत्तेहाद बनेगा फिर डेफिनेटली उसी प्लेटफॉर्म से फैसले होंगे, उसी प्लेटफॉर्म से जो भी शौकत साहब, इस टाइम पर जेयूआई आपके डिसीजन में किसी खाते में नहीं आती, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग?
نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اتحاد ہوا نہیں ہے. جب تک اتحاد نہیں ہوتا ہے تو دونوں پارٹیاں آزاد ہیں. صرف جے یو آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر پارٹی آزاد ہے جب تک اتحاد نہیں ہوتا. یہ تو ویسے اصولی بات میں کہہ رہا ہوں نا. وہ جو اتحاد آپ کا ہوا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، ان جماعتوں سے ڈسکس ہوا تھا اس طرح کی کچھ بات چیت کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ ایک الگ پلیٹ فارم ہے، وہ اور اس پلیٹ فارم میں فرق ہے. چلے میرے پاس 30 سیکنڈز ہے. یہ آپ کا بڑا بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شوکت صاحب. کامران صاحب میرے پاس 30 سیکنڈز ہے. آپ نے سنا شوکت صاحب کا کہ وہ ایک الگ پلیٹ فارم ہے، ان سے ڈسکس کرنے کی آبویسلی پھر الگ پلیٹ فارم ہے، اس کے الگ محرکات ہے تو ضرورت نہیں ہوگی. تو اب اس کو سنتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے جے یو آئی کا باقی اتحادیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا رویہ دیکھتے ہوئے؟ ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں. میں نے اس دن جب انہوں نے ایک کانفرنس بلوائی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں، اس میں نے یہ ساری چیزیں اس دن بھی رکھی تھی. اور یہ 26 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں. 26 امینڈمنٹ پہ یہ کلپس نکلوا کے دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر روز جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا آن بورڈ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. بہرحال اس بات کو چھوڑیے، مگر یہ بات جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں پہ اٹک رہی ہے کہ جب یہ اپنے پرانے اتحاد میں محمود خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لے رہے تو ہمیں پھر ہم تو پھر نہیں ہوں گے نا، تو ہم بھی پھر نہیں. کامران صاحب گاٹ یور پوائنٹ. کامران مرتضی صاحب، شوکت یوسف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف، پی ایم آئی ایف، ساری چیزیں. علی پرویز ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی ایک ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے کینیڈا کے اوپر ٹیرف امپوز کیا، پوری دنیا کے بہت سارے ممالک پر ٹیرف امپوز کر دیا. پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہوں گے یو ایس کے اندر، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، ویسٹرن سائڈ کے اوپر ہمارے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر 29% کا ٹیرف ڈال دیا ہے. اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ دیکھیے جی، آپ ہمارے پروڈکٹس جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی قدغنیں لگاتے ہیں، چاہے ان کا بیف ہو وہ ہم نہیں لیتے، آئی ٹی کی معاملات ہوں اس کے اوپر ہم لوگوں کے بڑے ایشوز ہیں، تو اس لیے ہم کیوں آپ کو یہ مارکیٹ ایکسپلور کرنے دیں کھلم کھلا. اس لیے 29% ٹیرف لگا دیا. حکومت نے ایک پالیسی اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے جو 12 ممبروں کی ہے، اس کے انڈر ایک ورکنگ گروپ ہے جو کہ 19 ممبروں کا ہے، اور یہ کوئی تیاری کر رہے ہیں امریکہ کو رام کرنے کی. 9 اپریل اور 10 یہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں جس کے اوپر ٹیرف امپوز ہونا شروع ہو جائے گا. 9 اپریل کو پوری دنیا کے اندر انہیں بدلے میں چین نے جس کے اوپر 34% ٹیرف امپوز کیا گیا تھا، اس نے بھی آگے سے 34% لگا دیا. اسی طریقے سے باقی ممالک بھی. پاکستان کے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو ایک بلاک، ریجنل بلاک کا حصہ بن جائے جو کہ چین اور روس کے ساتھ ہوگا اور یہاں ٹریڈ کو انکریز کرے، یا پھر یہ کہ امریکہ کو منا لے. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں پیٹرولیم کے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر بھی بات کریں گے علی پرویز ملک صاحب، اور منرلز کی کوئی سمٹ ہونے لگی ہے، کوئی انٹرنیشنل فورم ہونے لگا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن فرسٹلی آپ اس پالیسی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پوری دنیا کے اندر ٹیرف لگا رہے ہیں، ہم ان کو کیسے منائیں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے اوپر ٹیرف نہ لگائیں؟ کیا ایسے میجرز کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ نیکا، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو 2-4 حقیقتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پاکستان کی معیشت کی، اور ہمیں یہ جو سارے کا سارا پالیسی کا رخ ہے نا اس کے مطابق طے کرنا پڑے گا ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر. ہمارا چاہے ان حالات کو بنانے میں تو زیادہ کردار نہیں ہے، بٹ اس کو ہم نے ایک کرائسس سے ایک اپرچونٹی میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، میں آپ کو اس کے پیچھے سوچ بتا سکتا ہوں کہ جس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو ہم نے آج جو سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کیا ہے، مور سو معاشی، وہ اس کے اندر ایک بنیادی کردار ان انٹرنیشنل اداروں کا ہے جن کی مدد کے ساتھ ہم نے ایک IMF پروگرام کے اندر گئے ہیں اور ہم نے اپنا فریم ورک تھوڑا سٹیبلائز کیا ہے، اور اب اس کے ارلی سائنس آف ریکوری بھی نظر آ رہے ہیں. مہنگائی قابو کے اندر ہے، آپ کی انویسٹر کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، سروس بہتر ہے، سارا کچھ. تو ہمیں ایک تو اس رستے کے اوپر چلنا ہے، اور اگر ہم نے یہاں سے گیئر چینج کرنا ہے اور ایک جامع اور ایک پائیدار ترقی کی طرف جانا ہے تو اس میں ایکسپورٹس کا ایک اہم کردار ہے. رائٹ. اور جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں، آج بھی امریکہ کی جو منڈی ہے وہ میرے خیال سے کسی بھی ملک کے لیے اہم ترین ہے. تو ہمیں اس ساری کی ساری پالیسی کو وداؤٹ گیٹنگ انوالوڈ انٹو اینی بلاک پالیٹکس، اسپیشلی فار پاکستان، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے نیبرہڈ میں تو ڈائیورسفائی کیا نہیں. بات یہ ہے کہ ویتنام کی بھی $100 ارب کی ایکسپورٹ امریکہ میں جاتی ہے. اٹ از اے ہیوج پاور بیس نا، جہاں پہ کنزمپشن ہے،
ایفلوئنٹ ملک ہے, بڑا ملک ہے, پر کیپٹا $50,000 ہے, تو وہ کنزمپشن سیکٹر ساری دنیا کی, یورپ سے بھی بہت مال اتر جاتا ہے. تو اس کے اندر ہمیں اس منڈی کو دیکھتے ہوئے اور اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ ہم ان کی ڈس ایڈوانٹیج کو اگر نلیفائی کر سکتے ہیں اور باقیوں کو پینلائز کرے بغیر, کیونکہ ہم نے کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے, ہمیں اپنے لیے معاشی طور پہ ہر منڈی کی ایکسس چاہیے. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ کہ ٹیرف اینڈ نان ٹیرف بیریئرز کی وجہ سے اینڈ فار ادر کنسیڈریشنز, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پروکسیمٹی ہمارا کرائے کا ایک بہت بڑا ایک اس کے اندر انگریڈینٹ ہے. اگر ہم کسی بھی چیز کو امریکہ سے لانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرتے ہوئے ٹریڈ کو بیلنس کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ ریسیپروکل ڈیوٹیز دیکھیں کس طرح کیلکولیٹ ہوئی ہیں, تو انہوں نے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ لیا ہے, اپنی امپورٹس ہے اسے ڈیوائڈ کیا ہے اور اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر کے انہوں نے رف ایک فگر نکال دیا. تو اگر آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بیلنس یور ٹریڈ, وچ مینس یو ہیو ٹو گیٹ مور پروڈکٹس فرام دیئر. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب ریسیپروکل یہ جو ٹیرفس کو ہینڈل کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جو اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ کمیٹی بنائی گئی, دیکھیں ورکنگ کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں جو ٹیکٹیکل لیول کے اوپر جو ڈائریکٹلی افیکٹیز ہیں, آپ کے گارمنٹ ایکسپورٹرز, آپ کے سویا بین امپورٹرز, ان کے ساتھ بیٹھ کے پریکٹیکل جو ان پٹ ہے وہ لائی جا رہی ہے. اور وہ ڈیلی پچھلے 4 دن سے, جب سے جمعرات کو جمعے کو یہ ہوا ہے, وہ ڈیلی میٹ کر رہی ہے. وہ 12:30 بجے دوپہر کو وہ میٹ کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ کہ لوگوں نے عید کی چھٹی کے اوپر بیٹھ کے, ان چھٹیوں ویکینڈ کے اوپر بیٹھ کے بہت کام کیا, اور میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے. اینڈ دین 5:30 جو فائنانس منسٹر اور ہماری کمیٹی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی, اس کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ اس کو فردر گائیڈنس دے کے پالیسی کو ٹویک کر رہی ہے. اب اس میں ہم نے اپرچونٹیز آئیڈینٹیفائی کر دی کہ کون کون سی چیزوں کے اندر وداؤٹ اسٹیپنگ اور انکروچنگ ان دی ڈومین آف اینی ادر کنٹری ہم کس طرح سے امریکہ کا شیئر بڑھا سکتے ہیں اور ان ٹیرفس کو پوز کر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز کلیریفائی کر دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو obviously ٹریڈ کو بیلنس کرنا ہے, ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہے, ان کا امپورٹ کم ہے. ہم کیا امپورٹ کریں گے کنسیڈرنگ کہ ہم لوگوں کے یہاں فورن ایکسچینج ریزروز کے مسئلے پڑتے رہتے ہیں. وی آر ناٹ اے کنٹری جو کہ ڈالر بہت زیادہ ارن کر رہا ہے. اگین بات دیکھیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے امپورٹ ایڈیشنل نہیں کرنی, ری ڈائریکٹ کرنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آلریڈی جو دوسرے کنٹریز کی امپورٹ ہے وہ ہم امریکہ سے کریں. جی بیلنس کس کون سے کنٹری کے شیئر پہ کٹ ماریں گے؟ میں کسی کنٹری کے شیئر کے اوپر کٹ نہیں مار رہا ہوں. میں امریکہ جو پروڈکٹس بناتا ہے اور میں اپنے کنزیومر کے مفاد کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں مہنگی ترین چیز یہاں پہ لے کے آ جاؤں اور اس کو آپ کے اوپر لاد دوں. ٹھیک ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. بیلنس ہو سکتا ہے پاسبلٹیز. دیکھیے میری عرض سنیں نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا جی. کاٹن تقریباً $1.5 بلین کی کاٹن ہم امریکہ سے منگوانے جا رہے ہیں ایڈیشنل. تو آ گیا جو $3 بلین کا گیپ تھا, اس میں سے $1 بلین تو کاٹن ہی کور کر دے گا. آپ جو اپنی فیڈ کے لیے سویا بین آئل منگواتے ہیں, سویا بین کیک منگواتے ہیں, اس کو آپ کس طرح سے امریکہ سے منگوا سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر ایکسپلور کریں. امریکہ کے اندر اور بھی بہت سی ہیں. اب آپ کا ریکوڈک کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر کنسلٹنٹس بھی آپ کے آنے ہیں, آپ کی ہیوی مشینری آنی ہے. دیر 1500 تھنگس. کنسلٹیشن والا کام تو ہو گیا نا علی پرویز والے صاحب. تو سن لیں میری عرض, تو سن لیں, جسٹ ہیئر می آؤٹ. تو ہم نے وہ والیٹ سائزنگ کر لی ہے, والیٹ سائزنگ کر لی ہے کہ کتنا کہاں سے ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ لوڈنگ دا کنزیومر ان ٹرمز آف. اب میری عرض سن لیں نا ایک سیکنڈ. میں آپ کی عرض سن رہی ہوں. اب اس کے بعد یہ ساری کمیٹی آج بیٹھ کے, ابھی میں وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں جو فائنانس منسٹر صاحب نے ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز کمپلیٹ کر دی ہیں. پرائم منسٹر ول اپروو دی ریکمنڈیشنز ٹمورو. اوکے. اس کی میٹنگ تقریباً شام کو 5-6 بجے ہو جائے گی. اینڈ امیڈیٹلی ہائی لیول ڈیلیگیشن ول لیو فار دی یو ایس. اینڈ ان کو ہم کنکریٹ پرپوزلز آفر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح سے بیلنس کر کے. تو پلیز ڈونٹ پٹ دس ایڈیشنل 30% کا برڈن آن آر ایکسپورٹس اینڈ لیٹ آر ایکسپورٹس پاس تھرو یور مارکیٹس. تو یہ جو ہم ویتنام اور باقی جگہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت پریمپٹیولی اگریسولی یہ کام کر لیا ہے, ہم وی ول لیپ فراگ, وی ول ٹرائی ٹو لیپ فراگ دس اسٹیج اینڈ ٹیک اے کنکریٹ پرپوزل. اینڈ انشاءاللہ یو ول سی. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے فرمایا کہ سویا بین کیکس اینڈ کاٹن کی امپورٹ ہم کریں وہاں سے یو ایس سے. ایک تو ابھی تک ہم کس کس کنٹری سے کر رہے ہیں جس کو ہم ٹون ڈاؤن کر کے یا ایٹ لیسٹ مائلڈ کر کے کم کر کے یو ایس سے امپورٹ کریں گے. $1 بلین $1.5 بلین کی بات ہے یہ. دوسرا, اگر تو ہم وہاں سے کاٹن منگوا رہے ہیں تو ہمارے یہاں جو کاٹن کو کاشت ہونا ہے جو کہ چینی کھا گئی ہے ایک طرح سے, اس کا کیا کریں گے؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ اپنی کاٹن کو بڑھائیں. سو ناؤ دیر از اے پازیٹو سائڈ ٹو اٹ اینڈ اے نیگیٹو سائڈ ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اس سال آپ کی جو کاٹن کی فصل ہے ہیز فیلڈ میزریبلی. ٹھیک ہے. تو آلریڈی آپ کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ اگر انڈسٹری کو آپ نے خام مال مہیا کرنا ہے تو آپ اس کے اندر ٹیپ کر کے
امریکہ سے یہ سارے کا سارا سامان منگوا لیں. Right. تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کسی اپنے جو کاشتکار ہے اس کو مار کے یہ مال منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو فیڈ اینڈ آپ کا جو پام آئل اینڈ یہ جو سارے آئل کے ایکسٹریکشن کے لیے آپ کے یہ جو آئل کیکس آتے ہیں, ان کو اگر آپ امریکہ سے منگوائیں گے اور اس کی ویلیو ایڈیشن یہاں پہ کریں گے تو اٹ ول بی آلسو اے سورس آف اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر. اس کے مطابق جو کیونکہ ابھی پلان اپروو ہونا ہے, دیکھیں میری آپ غور سنیں, کل میں نے آپ کو بتایا پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی پروڈکٹس کے اندر کیا کرنا ہے. اس کے اندر بٹ دیکھیں, پلیز ٹرسٹ دیٹ دا گورنمنٹ از ورکنگ نائٹ اینڈ ڈے, برننگ مڈ نائٹ آئل ٹو فیسیلیٹیٹ کہ ہماری جو لائف لائن, ہماری یہ جو لائف لائن ہے ایکسپورٹس کو, جو امریکہ سب سے بڑی منڈی ہے $6 بلین کی. I will trust when I see the results because since یہ انجمن ستائش بانی تو نہیں ہے تو میں صرف ستائش نہیں کروں گی. I will ask question. میرا سوال سن نا, میں نے سنا نا علی صاحب, سوال جنوین ہے نا. اگر کل کے دن آپ ڈیلیگیشن کو موو کرتے دیکھتی ہیں یا وہ امریکہ کی طرف رخ کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہارڈ ورک تو ہوگا. میں صرف یہ اپریسیشن آپ کو, the government is aware of the issue. $6 بلین is of exports, ready made garments جو tailor made products ہوتے ہیں کہیں اور جا نہیں سکتی, is our lifeline and we are doing everything we can do to facilitate it. یہ صرف معاملہ اس سال کا نہیں ہے. آج ہم لوگوں کی کاٹن کی فصل جو ہے وہ میزربلی فیل کر گئی. ہم لوگوں نے امریکہ سے کاٹن منگوا لی. اگلے سال اگر ہم لوگوں کی کاٹن کی فصل جو ہے بڑی اچھی ہو جاتی ہے, بمپر کراپ ہو جاتی ہے, جو کہ پچھلے کچھ عرصے سالوں کے پہلے ہوئی تھی, what then؟ کیا ہم تب بھی امریکہ سے امپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ معلوم نہیں ہے. میں تو آپ سے سوال کروں نا. گزارش یہ ہے, ریکو ڈیک کا جو پروجیکٹ ہے جس کی کل منرل انویسٹمنٹ فورم کے اوپر ہم فیزیبلٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں, ایک نارتھ امریکن کمپنی بیرک جو ہے وہ یہاں پہ ان کا پریزیڈنٹ مارک بسٹرو صاحب یہاں پہ خود آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے فائنینسنگ کے اندر US ایگزم بینک انوالوز ہے, میری عرض تو سنیں نا, بلینز آف ڈالر کی اکوپمنٹ نہیں آنا ہے. تو کیا وہ اکوپمنٹ امریکہ سے نہیں آ سکتی؟ امریکہ سے آئے گی. دیکھیں جب ایگزم بینک انوالوڈ ہوگا تو کیا ایگزم بینک یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے ملک کی پروڈکٹس جو ہیں وہ وہاں سے آئی جائیں؟ What I'm understanding is اس سال کاٹن, اگلے سال ہیوی ڈیوٹی مشینری. No, I am telling you, we understand that US government wants a fairer trained arrangement. Fairer to khair is not the right word, a more balanced. How can we compare to them? Much smaller economy. A more balanced کیا کہتے ہیں ٹریڈ ریلیشنشپ. تو اس کے لیے وداؤٹ کمپرومائزنگ دی انٹرسٹ آف دی پاکستانی کنزیومر اینڈ ایکٹیویٹنگ انہی کی فائنینسنگ سورسز جو ایگزم بینک کی شکل میں, US ایگزم بینک جس کی ایک ریپرزینٹیٹو آپ کو کل یہاں پہ پہنچ رہے ہیں, پاکستان آ رہے ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے لیے کس طرح اپنے ایکسپورٹر کی اسپیس کو پرزرو کر سکتے ہیں. دیٹ از دا فور موسٹ تھنگ, بیکاز اگر ہم نے وہ اسپیس پروٹیکٹ کر لی, ان ٹیرفس کی ریسیپروکل ٹیرفس کی امپلیمنٹیشن کو پاز کروا لیا, تو یقین مانے جب دوسرے ملکوں کا شیئر پیچھے جائے گا تو دس از اے ہیوج اپرچونٹی بڑھے گی. اچھا, یہاں مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. ابھی تک ہم لوگ پام آئل زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں, وہ ملیشیا والی سائڈ سے ہوتا ہے, انڈونیشیا ملیشیا. اب جب ہم لوگ سویا بین کی طرف جائیں گے جو امریکہ سے لے کر آئیں گے تو انڈونیشیا اور ملیشیا کا شیئر پہ کٹ ہو جائے گا. Would that be correct? دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کے اندر اربنائزیشن وغیرہ کے ساتھ ویسے بھی کنزمپشن ایک نیچرل بڑھتی ہے. رائٹ. آپ کا گھی وغیرہ سے ویجیٹیبل آئلس کی طرف ویسے بھی رخ زیادہ ہے. تو اگر گروتھ آپ دیکھیں ان کی سبسٹینشیل ایئر اینڈ ایئر گروتھ آتی ہے. آپ پچھلے 4 سالوں میں دیکھیں $2 بلین سے یہ امپورٹ بڑھ کے پچھلے سال $4 بلین پہ پہنچ گئی تھی. سو یو ول ہیو ٹو ورک ان اے مینر جس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ اپنی سورسز کو بھی ڈائیورسفائی کریں, اپنے جو ٹریڈیشنل پارٹنرز ہیں ان کو بھی کیری کریں, اینڈ آپ کو نئی پروڈکٹس بھی لانی پڑیں گی. دیکھیں امریکن, اب میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں, آپ کی آٹوموٹیو کمپنیز امریکن یہاں پہ اتنی نہیں ہیں. آپ کی اس کے اندر جو ٹرین کی آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے, آپ نے گوادر کو آپ نے آپریشنلائز کرنا ہے, آپ نے ٹرین کی بوگیز لینی ہے, آپ نے انجنز لینے ہیں. دس از اے کاز آف کنسرن فار می. ہم لوگوں کا جادل کرتے ہیں, ہم لوگوں نے اس ملک سے تعلقات اچھے کرنے ہیں, ٹرین کی بوگیاں منگوا لیں, ان کی گاڑیاں منگوا لیں, چاہے وہ چین ہو چاہے وہ امریکہ ہو. الٹیمیٹلی ہم لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کرنا. ہم لوگ ابھی بھی جو یہاں گاڑیاں بنا رہے ہیں ان کے پارٹس باہر سے ہی آ رہے ہوتے ہیں, یا تو ہم سمپل اسمبلی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم لوگ سمپل اور سمپل وہ ٹریڈ قسم کا کنٹری رہ جائیں گے جس طریقے سے دبئی کے اندر آتی ہیں چیزیں. فی الحال تو آپ کو یہ پتا ہے آج ہے 6 اپریل, رائٹ, 9 اپریل کے بعد جو بھی مال جائے گا اس کے اوپر
30% ایڈیشنل ڈیوٹی لگ جائے گی. Absolutely. تو آپ چاہتی ہیں کہ میں ٹرینیں یہاں پہ امریکہ کی مدد کے ساتھ بنانی شروع کر دوں 3 دن میں؟ وہ تو ہوگا نہیں. بٹ آئی ٹیک ریسپانسبلٹی کہ ہم نے شاید 50 60 70 سال میں اس قسم کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کی ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ کنسلٹنگ اینڈ ان کی جو نالج ٹرانسفر ہے, we will also try to route that business towards the US and اپنی مین پاور کو امپاور کر کے اسکل کر کے آہستہ آہستہ اس طرف ہمیں چیزوں کو لانا پڑے گا. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں. اینڈ اسی لیے بلکہ ایک منرل انویسٹمنٹ فورم کے اندر دوبارہ آپ دیکھیں گے ایک اور بہت بڑی چیز کہ ایک ڈینش مائننگ کمپنی ہے بہت بڑی, ایفل شمٹ آپ جانتی ہیں, جس کے اوپر وہ لوگ اپنی ایک پورا ٹریننگ پروگرام ٹو امپارٹ یہ جو اسکلز ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پہ اپنا لانچ کریں گے. وہاں پہ یہاں ہوپلیسنس ایک ہے علی پرویز ملک صاحب وچ یو ہیو ٹو ایڈریس. جی, یہاں ہم امپورٹ بھی کر لیں گے, چیزیں بھی لے آئیں گے, چاہے وہ بوگیاں ہو, چاہے وہ گاڑیاں ہو, چاہے وہ جو مرضی چیز ہو, کاٹن ہو. یہاں ہم ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی لا کر بٹھا دیں گے اور وہ کنسلٹنگ کر کے اپنی سجیشنز دے کر آگے چلے بھی جائیں گے. واٹ ڈفرنس ول اٹ میک ٹو دا گراس روٹ پاکستانی؟ پیپل تھنک کہ یہاں ہم لوگ چیزیں منگوا بھی لیتے ہیں, کنسلٹنٹس منگوا بھی لیتے ہیں. دس از اے جینوئن کوشچن کہ عوام تک یہ نالج ٹرانسفر ہو کر کیا ہم گول اورینٹیشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ Unfortunately, I disagree. Which you have a right to. جی بالکل, بیکاز ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں؟ ہم کر یہ اس لیے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ٹیرف جو گارمنٹ کے اوپر آج 15% ہے اور جو 50% ہونے جا رہا ہے اس کو ہم 15% رہنے دیں اور ہماری جو کمپیٹنگ کنٹریز ہیں ان کا یہ 30-40% پہ چلا جائے. اسی لیے آپ یہ کاؤنٹر آفر دے رہے ہیں نا. تو اگر 15% کا ہماری چیز پہ امریکہ امپورٹ کرنے کے لیے ٹیرف ہوگا اور 7 کمپیٹنگ ملک کو 50% ہوگا تو ہماری انڈسٹری نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہو گیا. اٹس ناٹ اباؤٹ انڈسٹری, اٹ از اباؤٹ نالج بیس. آپ کہہ رہے ہیں نالج بیس ٹرانسفر کرنے لگے, انڈسٹری کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کو ہی انجن بنانے کے لیے ہم ٹیرف کو یہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو اگر 15 رہے گا اور انڈیا کے اوپر بنگلہ دیش کے اوپر 50 ہو جائے گا تو اٹس اے ہیوج کمپیریٹو ایڈوانٹیج فار پاکستان, اور پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری ایکسپینڈ کرے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, ہم ڈالر کمانے کی سکت بہتر کریں گے. تو اٹس اے ون ون ریلیشن شپ. اوکے, سو آپ کہہ رہے ہیں 9 کو یہ جائے گی ساری کی ساری چیزیں جا کر US کے اندر, ہم لوگوں کو 9 تک اس کے ریزلٹ مل جائیں گے. نہیں, آئی ایم سیئنگ کہ ہمیں اف ناٹ ٹمورو ہمیں یسٹرڈے موو کر لینا چاہیے تھا, جو ہم نے جس کے اوپر ہم نے سارا ہوم ورک کر لیا ہے. بیکاز آفٹر 9th of April every good that is exported out of Pakistan will attract reciprocal tariffs. What are the hopes, Ali Parvez Malik صاحب, کہ امریکہ اس فرسٹ موورز جو ہماری موو ہے اس کو پازیٹیولی لے گا؟ دیکھیں میرے خیال سے جو ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل آپ کی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ از آن فار ساؤنڈر بیسس. آپ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک سینئر آفیسر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سالوں کے بعد اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے نیچے پہلی دفعہ یہاں پہ ایرک مائر صاحب لیڈ کر رہے ہیں. ایگزم بینک کی پریزنس ہے. میری 3-4 دن پہلے گھنٹے کے لیے ملاقات ہوئی جو چارج دی فیز یہاں پہ ہیں ان کے ساتھ. آپ ہائیڈرو کاربنز کے اندر آپ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ مائننگ کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنی فیڈ انڈسٹری کو ری الائن کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ اپنا گیس سیکٹر کے اندر اپنے کمپریشن یونٹس کے اندر کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ENP کے اندر آپ نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اندر 20 سال میں میرے خیال سے اب اس سال اور وہ بڈنگ راؤنڈ اوپن کیا جس کے اندر آپ آف شور بلاکس, آن شور بلاکس فار ایکسپلوریشن آپ آفر کر رہے ہیں. آپ امریکہ کو امبیسڈر کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوکل اپنی جو OGDCL جو باقی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کروا رہے ہیں کہ نالج لا کے آپ آف شور رگز کے اوپر مل کے کام کریں. ان رگز کے لیے اکوپمنٹ آنی ہے ساری کی ساری. تو دس از ہیوج اپرچونٹی. اگر ہم ٹیرف کی امپوزیشن کو پاز کروا دیں, ان کی چیزوں کو اپنی ایڈوانٹیج بلڈ کرنے کے لیے لے آئیں اور پلیٹ فارم سے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ بلڈ کر لیں, تو امریکہ آج بھی اہم ترین منڈی ہے. جو مرضی اس کو ڈینائی کرے, جو بھی اس کو کرے. ہمارا اپنا جو حجم ہے وہ تقریباً $13,840 ملین ڈالرز ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. ہم اس کو سائڈ پر نہیں کر سکتے. چائنا کے ساتھ بھی اگر ہم نے ڈائیورسفائی کرنا ہے. اب جو سمٹ آپ کروا رہے ہیں, یہ جو پاکستان مائنز اینڈ منرل سمٹ ہے, منرل انویسٹمنٹ فورم ہے, اس میں بھی ایک اور کاز آف کنسرن ہے. وہ کاز آف کنسرن یہ ہے کہ اس ٹائم تک ہم لوگوں کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم فائنل پروڈکٹ بھیجیں باہر. ابھی تک ہم لوگ کنسنٹریٹ تو بنا کر بھیجیں گے علی پرویز ملک صاحب, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایڈ ویلو ٹو اٹ اینڈ میک دی ایکچوئل میٹل اینڈ سینڈ اٹ ابراڈ. اس کے لیے کوئی ایڈجسٹمنٹ ٹو دا سسٹم؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے
اور خواہش اپنی جگہ. شہباز شریف صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ سمیلٹرنگ فیسلٹی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ شروع میں جب اور کو آپ ایکسکیویٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پیورٹی تقریباً 0.5% کے قریب ہوتی ہے. آپ اس کو واشنگ کر کے کانسنٹریٹ بناتے ہیں, یو ٹیک اٹ اپ ٹو 30%, 40% اینڈ دین سمیلٹر کر کے آپ اس کو 99% اس پہ لے کے جاتے ہیں, تو آپ اس ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہی ہیں. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا ہم اس ڈائریکشن میں بالکل پش کریں, مگر پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ آپ ABCD کے اندر A سے گزریں گی تو آپ F پہ پہنچیں گی نا. ابھی تک تو ہم نے اپنی اور ہی ہم ابھی تک اس کو ایکسکیویٹ نہیں کر سکے, تو ہم اس کے لیے یہ مائننگ سمٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ریکو ڈک کو جب آپریشنلائز ہوگا تو ایک سمیلٹرنگ کے لیے آپ کو ایک کریٹیکل میس آف مٹیریل بھی تو سیکیور کرنا ہے نا. تو یو ول پروبیبلی نیڈ 2 to 3 ریکو ڈکس آپریشنل ٹو میک اے سمیلٹرنگ فیسلٹی وچ از فائنینشلی وائبل. تو سب سے پہلے بٹ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوگا نا. آپ دیکھیں آپ اس کو ایبسولوٹلی یہ آپ جو سارے کا سارا جو بلاکس آکشن کرنے جا رہے ہیں, جو ریکو ڈک کی آپ اس کے اندر ایکسکیویشن شروع کریں, $6 بلین کا آپ فائنینشیل کلوز کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک لائن آل ہو جائے گی آپ کی, اس کے بعد ساتھ ہی EL6 EL9 کا بلاک آپ وہاں پہ آفر کرنے جا رہے ہیں. آپ ہارمونائزڈ اپنا دیکھیں کیونکہ یہ صوبوں کی ریسورس ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے ہمیں انویسٹرز کہتے ہیں کہ جی ہم جا کے کس سے بات کریں, تو ہارمونائزڈ آپ اپنا سارے کا سارا فریم ورک طے کریں. سیکورٹی آ جاتی ہے پرویز ملک صاحب, جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بلوچستان میں, اور اس ٹائم پہ بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ جا رہی ہے. دیکھیں ڈو یو تھنک جو انویسٹرز آ رہے ہیں 8th اور 9th کو وہ اس چیز کو دیکھ کے کاز آف کنسرن شو کریں گے, اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بالکل وہ جو آپ کی ٹیتھین بیلٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ بلوچستان کے اندر سے جاتا ہے, اور وہاں پہ اٹ از ناٹ جسٹ دا چاگی ڈسٹرکٹ, وہ آپ کا نیچے زوب کے اندر بھی اوپر آ جاتا ہے, لسبیلا میں بھی آ جاتا ہے آپ کا, پھر KPK کے اندر آپ کے پاس بہت ہے, پھر آپ کے پاس چنیوٹ کے اندر آپ کے پاس پنک سالٹ کے وہاں پہ پنک سالٹ موجود ہے, گلگت بلتستان میں آپ کے پاس موجود ہے. سو بٹ بلوچستان کی سیکورٹی کنسرنس کو وی ول ہیو ٹو ایڈریس, اس کی کنیکٹیوٹی کو وی ول ہیو ٹو ایڈریس. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا, جو سارے کے ساری چیز کو کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم کیا پروٹیکشنز کس طرح سے امپروو کر رہے ہیں, اس کو کس طرح سے جو بیرک ہے اور اس قسم کے جو ہمارے ٹیکنیکل پارٹنرز آ رہے ہیں وہ ایریے کی جو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کے اپنے کنسرنز کے لیے, ان کے اپنے روزگار کو فراہم کرنے کے لیے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کل دیکھ لیجئے گا, پرسوں ٹیوزڈے کو جب وہ آپ کی پریزنٹیشن ساری میڈیا پہ چلیں گی. تو ایوری تھنگ از بینگ اکاؤنٹڈ فار, بٹ آئی کی ناٹ سے کہ جی کہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کا ایشو بالکل ہے, بٹ دا پوٹینشیل از سچ کہ دنیا کی بڑی ترین کمپنی آ کے اب اس کو آپریشنلائز کرنے جا رہی ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی آر ورکنگ. لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, لاسٹ ٹائم کی طرف, کوشچن کی طرف. سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اندر اس ٹائم پر جو اینوئل چینج آیا ہے وہ تقریباً 14% کمی آئی ہے 2025 میں. پیٹرولیم مصنوعات کروڈ آئل کے اندر. اب اس کروڈ آئل کی جو کمی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے پاکستان میں. ابھی تک تو ہم نے اس کو کر دیا کسی طریقے سے ڈائیورٹ بجلی کی طرف. اب ہم کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر آنے والے دنوں میں کوئی کمی دیکھیں گے یا ہنوز دلی دور است؟ نہیں دیکھیں انیکا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک یہ چیز سمجھ لیں کہ اسی حکومت کے اندر شہباز شریف صاحب تقریباً 40 روپے کی پیٹرول کی ریلیف دے چکے ہیں, اور یہ PDM کی جب حکومت تھی 330 روپے کے اوپر پیٹرول گیا تھا. اس کے اندر بہت بڑا کردار آپ کی جو ورلڈ مارکیٹس کے اندر تیل کی قیمت ہے اس کا ہے, بٹ میں آپ کو یہ فیکٹ پیش کروں. اس کے بعد آج بھی جو انڈیا کے اندر, سری لنکا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, ان سے آپ موازنہ کر لیں, پاکستان کے اندر پیٹرول سستا ترین ہے. اس کے بعد بجلی کے اگر آپ انہی ملکوں کے ساتھ موازنہ کر لیں تو پاکستان میں بجلی مہنگی ترین ہے. اب ایک عام آدمی کے لیے جب وہ گرمی کے اندر جائے گا, جب اس کے پنکھے گھر میں چلیں گے, جب اس کے گھر میں بتی چلے گی اور اس کی کنزمپشن پیک کرے گی, تو آپ کو ایک بہت بڑی تکلیف کا سامنا ہوگا. پچھلی دفعہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب نے عارضی انتظام کر کے وہ 50 ارب کا پیکج کیا, آپ نے کوشن کر دیا. بٹ اس دفعہ کیا ہوگا؟ تو اس دفعہ آپ نے مستقل انتظام کرنے کے لیے آپ نے اس کو ری ڈائریکٹ کیا اور 7-7.5 روپے کی بچت آپ نے بجلی کے ٹیرف میں دی ہے اکراس آل اسپیکٹرمز. ایک تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آگے پیٹرول کی قیمت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کو کس طرح سے کرنا ہے. اب جو دنیا کے اندر جب سے یہ ٹرمپ کی ٹیرف وارز شروع ہوئی ہیں
تو بین الاقوامی منڈی کے اندر تیل جو $70 کا تھا وہ $65 کے اوپر آ گیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی بہتری ضرور آئے گی, جو ہم کوشش کریں گے کہ آگے عوام کو اس کو ٹرانسفر کر سکیں. اور اگر ہم اس کو کسی اور بڑے مقصد کے لیے, اب آپ نے جو بات کی, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کے آئل مارکیٹنگ کمپنیز, آپ کی ریفائنریز, یہ سب آپٹیمل لیولز کے اوپر چل رہی ہیں. آپ کو ان کی جو گریونسز ہیں, ان کے جو مارجنز کے ہم نے بڑی دیر سے چیزیں رکھی ہیں جب قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں, اگر وہاں پہ چھوٹی موٹی رد و بدل کی بھی, بٹ آئی تھنک وی ول اسٹل ہیو انف ہیڈ روم ٹو گیو ریلیف ٹو دا پبلک. Are you saying کہ ان کے پروفٹ مارجنز کو بڑھایا جائے گا؟ نہیں, پروفٹ مارجنز کی میں بات نہیں کر, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پیٹرول اسٹیشنز اینڈ ڈیلرز ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز, ریفائنریز بھی, کیونکہ یہ ایک ریگولیٹڈ بزنس کے اندر کام کرتی ہیں, ان کی طرف سے بہت یہ آواز ہے کہ آپ کو ان کو ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ روپی ویلیوز ہے. علی پرویز ملک صاحب, ان کی طرف سے آواز ہے اور یہ ہر بزنس کی طرف سے آواز ہوگی کہ ہمارا جو پروفٹ مارجن ہے اس کو بڑھا دیا جائے, لیکن آپ کو 25 کروڑ عوام کی بھی آواز آ رہی ہوگی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر بھی کمی کر دی جائے. آپ کو پتا ہے ابھی پی ٹی آئی اس ٹائم پر آپ کو کرٹیسائز اس بات پہ کریے کہ ہم لوگوں کا 150 روپے لیٹر پیٹرول ہوتا تھا, آپ لوگ جو ہے اس کو ہائپ پہ لے گئے. ماشاءاللہ, تو اس کا حساب بنا لینا. میں تو گھر پہ نہیں لے کے گیا, یا میرے سے پچھلے مصدق ملک صاحب تو نہیں لے کے گئے, وہ تو ایک فارمولے کے اوپر نکلتا ہے نا. اینڈ اسی لیے یہ جو سارے کا سارا کام ہے, جو جس کے اندر آپ کو سارے سٹیک ہولڈرز کو سننا پڑتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ کو اویلیبل بھی رکھنا ہے. اینڈ جو آپ جب ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر بناتے ہیں, تھریٹ کریے گورنمنٹ کو. دیکھیں میں کسی تھریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک وزیر ہوں, پروڈکٹ اویلیبل رکھنی پڑے گی. عرض تو سنیں نا, پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ ان کے پروفٹ مارجن کو نہ بڑھائیں تو وہ پروڈکٹ کو پل بیک کریں. میری عرض سن لیں, بات یہ ہے کہ جائز جو طریقہ کار, جو کسی کی جائز ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر سننا, اس کو آواز دینا میری ذمہ داری ہے. میں کنزیومر کی تکلیف کا میرے سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا, میں ہلکے کی سیاست کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بٹ مجھے ایک بیلنس کے ساتھ ایک پبلک ہیئرنگ کے تھرو یہ سارے کا سارا فیصلہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر نے کرنا ہے, جس کو آپ نے کابینہ کے ذریعے, ای سی سی کے ذریعے اوگرا کو یہ امپاور کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی کسی جگہ پہ جائز کوئی مطالبہ ہے تو اس کو اس فورم پہ رکھنا, اور وہاں سے جہاں سے پیٹرول کی ریڈکشن کی قیمت کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ اس معاملے کو ایجیٹیٹ کرنے میں کیا غلط بات ہے. تو یہ والے جو ٹاپک ہے یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آنے والے, because there were so many things to discuss, tariff being the most important. But thank you very much علی پرویز ملک صاحب for joining me in the program. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد کریں گے ہم افغانستان والے ایشو کی, جو کہ لاسٹ منتھ یعنی مارچ 31 تک ڈیڈ لائن تھی. جتنے فارنرز ہیں ان کو پاکستان سے باہر بھیجنے کی, وہ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہوئی ہے, کام سلو ڈاؤن ہوا ہے. اس سال کے آخر تک پاکستان کو ان سے جو ہے وہ نجات دلانی ہے. کیسے کریں گے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, شمالی وزیرستان میں آج بھی افغانستان کی طرف سے خارجین نے پاکستان کی طرف در اندازی کرنے کی کوشش کی, جس کو ہم نے ناکام بنا دیا. ہم سے مراد آبویسلی سیکورٹی فورسز, لیکن یہ معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے, اسی کے مد نظر, اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ افغان مہاجرین کی ہم نے مہمان نوازی بھرپور طریقے سے کی, لیکن میں ساروں کی بات نہیں کروں گی, لیکن کچھ مہاجرین ایسے بھی تھے جو کہ خارجین کو پناہ دیتے رہے. ایسی صورتحال میں پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا پچھلے سال کہ ہم لوگ تمام افغانستان کے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں یا فارنرز ہیں ان کو پاکستان سے بے دخل کریں گے, اور پاکستان کے حالات کو پہلے اپنے تئیں صحیح کریں گے. اسی حوالے سے افغان مہاجرین کی واپسی, پاکستان کی چھوڑنے کی ڈیڈ لائن تو ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ 31 مارچ 2025 کی تھی, لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا طول اختیار کر گیا. پاکستان میں 15,20,000 رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتا رہے, اپنے تعین کرتا رہے. اس سے پہلے یہ فنڈز کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی زمانے کی تھی. اب پاکستان کو بلینز اینڈ ملینز ڈالرز کا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے. ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ افغان شہریت کے حامل افراد کے ساتھ ساتھ دیگر افراد بھی سرکاری طور پر تسلیم کیے بغیر ملک میں رہ رہے ہیں. 1 اپریل سے لے کر اب تک 6,700 افراد پر مشتمل 944 خاندانوں کو ملک بدر کیا جا چکا ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار امیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 18 ماہ کے دوران تقریباً 8,45,000 افغان باشندے پاکستان چھوڑ چکے ہیں. سرکاری ذرائع کے مطابق 30 لاکھ افغان جو ہیں ابھی تک ملک میں موجود ہیں. اس کے اندر سے 13,44,584 کے پاس رجسٹرڈ کارڈز موجود ہیں, جو ان کے رجسٹریشن کارڈز ہوتے ہیں جو ایز ریفیوجیز وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, جبکہ 8,07,402 کے پاس افغان سٹیزن کارڈ موجود ہیں. پاکستان میں اس کے علاوہ مزید 10 لاکھ افغان باشندے ایسے بھی موجود ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, کمپلیٹلی انلیگل رہ رہے ہیں.
حکام نے رواں سال 30 لاکھ افغان باشندوں کو ملک بدر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی تھی. ملک بدر کرنے کے حوالے سے یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا یہ لاسٹ ایئر اکتوبر 2023 کے اندر ہوا تھا, اور پچھلے سال بھی ڈیڈ لائن دی گئی تھی دسمبر کی معاملات کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کے لیے, اسپیشلی اسلام آباد کے حوالے سے. عالمی حقوق کے گروپوں کی طرف سے اس کے اوپر بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں کو جنہوں نے طالبان کے ظلم و ستم کے خطرات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا رخ کیا, ان کو واپس نہ بھیجا جائے. عالمی حقوق کی تنظیمیں دنیا کے دیگر ممالک میں افغان باشندوں کی پناہ کی درخواستیں رد ہونے کے اوپر بالکل سائلنٹ چل رہی ہیں, اس کے اوپر کچھ نہیں کہا گیا. ایک ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ کل ہی اپریل 5 یعنی کو برطانیہ کی ایک عدالت نے افغان خاتون جن کو برطانیہ میں پناہ کے طور پر درخواست انہوں نے دی ہوئی تھی, برطانوی عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم اس کو رد کرتے ہیں, آپ افغانستان واپس جائیں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. برطانوی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں 26 اور بھی خواتین کی پناہ کی درخواستیں جو ہیں وہ برطانوی عدالتوں نے مسترد کی تھی. 2024 میں اب تک برطانیہ کے اندر 2000 افغان پناہ گزینوں کی درخواستیں رد ہو چکی ہیں. یہ صرف برٹن کی بات ہے. اس کے علاوہ ایران نے تقریباً 1.1 ملین یعنی تقریباً 11 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو ملک بدر کر کے واپس افغانستان بھیج دیا, اس پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. انڈیا جو افغانستان